बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। अरे फहमीदा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? उसकी जेठानी रशीदा बेगम डायरेक्ट फहमीदा के रूम में आते हुए बोली। बस भाभी जान, मैं तो तैयार हूँ, बच्चों को तैयार करना बाकी है। लाओ, शहबाज को मैं तैयार कर देती हूँ, तुम शनीला को तैयार कर दो, इस तरह जल्दी फारिग हो जाएंगे। तुम्हारे भाई ने तो गाड़ी वाले को कॉल भी कर दी है, वो बस आता ही होगा। नदीम के साथ नदीम के गैराज में गाड़ी थी तो वो ला रहा है। रशीदा बेगम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए फहमीदा बोली, ठीक है भाभी जान, आप जल्दी से शहबाज को तैयार करें, मैं शनीला को तैयार करती हूँ। अच्छा, तुम बानो के बच्चे को तोहफा क्या दे रही हो? फहमीदा शहबाज को तैयार करते हुए रशीदा बेगम ने कहा। भाभी 5,000 रुपये रख कर दे रहे हैं लिफाफे में। नदीम के पास टाइम नहीं था कि कुछ तोहफा खरीद कर लाते, वो अपनी दुकान से देर से आए थे। आजकल गैरेज में काम काफ़ी है, इसीलिए हमें भी ठीक से वक्त नहीं दे पा रहे। हाँ भाई, नदीम के गैरेज में काम बहुत अच्छा आ जाता है, तुम्हारे भाई बता रहे थे। मैंने तो तुम्हारे भाईजान से कहा कि अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर नदीम के पास ही काम कर लें, मगर मजाल है जो सुन ले मेरी बात। नदीम ने एक कमरे में आकर कहा, चले भाई, गाड़ी आ गई है। फहमीदा ज़रा एक गिलास पानी तो दे दो, मैं इमरान को पानी पिला दूँ। नदीम ने आपसे कितनी बार कहा है कि अपने उस दोस्त को अपने गैराज में रहने की जगह दी हुई है, हर जगह उसको साथ लेकर जाना ज़रूरी तो नहीं है। क्या आप बानो आपा के घर भी? भाई, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरे शहर से काम के लिए यहाँ आया है, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, फिर मेरा इतना साथ भी तो देता है। वो पूरा गैराज उसने संभाला हुआ है, उसके इस शहर में कोई नहीं, अगर हमारे साथ दावतें अटेंड कर लेगा तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हें तो बैर है मेरे दोस्त से। रशीदा उनकी बातें सुनकर बोली, चलो भाई, अब ये बहस ख़त्म भी करो, बानो के घर भी तो जाना है, सालगिरह ही का तो प्रोग्राम है, कौन सा कोई शादी है। नईम और रशीदा की शादी को 10 साल का अरसा होने के बाद भी उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जबकि नईम अहमद के छोटे भाई नदीम अहमद की शादी को 8 साल हुए थे। उनके 2 बच्चे, एक शहनीला जो कि 6 साल की थी, दूसरा बेटा शहबाज जो कि 4 साल का था। नदीम और नईम के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। दोनों भाई बड़ी मोहब्बत से एक ही घर में मुकीम थे। बड़े भाई नईम अहमद 80 गज के डबल स्टोरी घर में पहुंचे, ग्राउंड फ्लोर के पोर्शन में थे और नदीम ऊपर पोर्शन में मुकीम था। नईम अहमद एक बड़े मॉल में सेल्समैन की ड्यूटी करते थे। ना तो उनकी अपनी कोई औलाद थी, मगर फिर भी रशीदा को फहमीदा और नदीम से हसद था, क्योंकि नदीम मोटर मैकेनिक का पूरा काम सीख जाने के बाद शादी से पहले ही एक गैराज का मालिक बन चुका था। दिन रात की मेहनत से आज उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे। फिर 2 प्यारे से बच्चे भी थे। उनके रशीदा को बहुत अंदर ही अंदर जलन और हसद महसूस होता, मगर बज़ाहिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती और लफ्ज़ों में शीरनी घोले रखती। नदीम और फहमीदा उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। उनके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया जाता था। नदीम और नईम की एक ही बहन थी, बानो, जो कि दोनों भाइयों की जान थी और दोनों भाइयों की छोटी लाडली बहन। उनकी शादी में दोनों भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बानो की शादी को 7 साल हो गए थे। शादी के 5 साल बाद बानो की बेटी वरीशा दुनिया में आई थी। वरीशा के 1 साल पूरा होने पर बानो ने उसकी सालगिरह का इंतज़ाम किया था, तो दोनों भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ सालगिरह का प्रोग्राम अटेंड करके जब वापस आए तो फहमीदा दोनों बच्चों को लेकर फ़ौरन ही अपने पोर्शन में जाकर सो गई, जबकि नदीम इमरान के साथ बैठा बातें कर रहा था। नदीम और इमरान की बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। फहमीदा को नदीम और इमरान की दोस्ती पर हमेशा ही एतराज़ रहता था, क्योंकि नदीम और इमरान को बहुत अहमियत देता था, इतना कि फहमीदा और बच्चों को भी इस सिलसिले में अक्सर इग्नोर कर जाता। चाय का कप नईम के हाथ में देते हुए बेड पर बैठकर रशीदा बेगम बोली, नईम, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बस ये मत कहना कि मैं नदीम के पास काम करने लग जाऊँ। देखो रशीदा, नदीम मेरा छोटा भाई है, मेरी इज्जत भी बहुत करता है और एहतराम भी। जब मैं उसके पास काम करूँगा तो वो मेरा सेठ बन जाएगा। इस तरह रिश्तों में फ़र्क आ जाता है। मैं अपनी जॉब में खुश हूँ।
ارے بات سننے سے پہلے ہی تم نے مجھے اتنا لیکچر دے ڈالا. میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہی تھی بھائی. نعیم کی بات سن کر برے سے منہ بنا کر رشیدہ بولی. ایک تو تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی. یہ کہہ رہی تھی کہ میں بانو نے جہاں سے اپنا علاج کروایا ہے ہم بھی وہاں سے اپنا علاج کروائیں. کیا پتا ہمیں بھی بانو کی طرح فائدہ ہو جائے اور ہمارے آنگن میں بھی پھول کھل جائیں. نعیم رشیدہ کی بات سن کر بولا. بس بھی کرو رشیدہ، اب میں تھک چکا ہوں. اب میں کوئی علاج نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ کروں گا. بس سو جاؤ، بہت رات ہو گئی اور لائٹ بند کر دو. السلام علیکم بھابی جان، کیسی ہیں آپ؟ بانو نے رشیدہ کے گھر آتے ہوئے کہا. بھائی وعلیکم السلام، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آؤ آؤ بیٹھو. اسے تو مجھے دے دو. وریشا بیٹا کیسی ہو تم؟ معین نہیں آیا؟ نہیں بھابی جان، ان کو کام تھا، وہ بس باہر سے ہی چھوڑ کر چلے گئے. میں تو رکنے آئی ہوں، 2-4 دن یہیں رکوں گی. اچھا، میں چھوٹی بھابی سے بھی ملا ہوں. بھائی مل آنا اپنی چھوٹی بھابی سے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں. مجھے تم سے ویسے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے. رشیدہ بولی. اچھا بھابی جان، آپ چائے بنائیں، میں اپنا بیگ اوپر چھوٹی بھابی کے گھر رکھا ہوں. چلو ٹھیک ہے، جلدی سے آ جاؤ اور کل دوپہر کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھانا. کل چھٹی کا دن بھی ہے نا. نعیم بھی گھر پر ہی ہوں گے، معین کو بھی بلا لینا کھانے پر. رشیدہ کی بات سن کر بانو نے مسکرا کر کہا. ٹھیک ہے بھابی. بانو فہمیدہ سے مل کر وریشا کو بچوں کے ساتھ چھوڑ کر نیچے رشیدہ کے پاس چائے پینے کے لیے جب آئی تو رشیدہ نے پوچھا. بانو، تم نے جہاں سے اپنے بچے کے لیے علاج کروایا تھا نا، مجھے بھی وہاں لے چلو. ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ہماری کوئی اولاد نہیں. تم تو جانتی ہو نا کہ اولاد کے بغیر ایک عورت نامکمل ہے. اولاد کتنی بڑی دولت ہے. تمہارے بھائی جان بھی خوش ہو جائیں گے. رشیدہ کی بات سن کر چائے پیتی ہوئی بانو کو ایک دم کھانسی آ گئی اور پھندا لگ گیا. کیا ہوا بانو؟ آرام سے پیو چائے. بانو، میں بہت پریشان رہتی ہوں بچوں کے بغیر. فہمیدہ تو اپنے بچوں کو نیچے آنے تک نہیں دیتی. صبح اسکول، پھر سوتے ہیں، پھر ٹیوشن، اور بس اسی طرح دن گزر جاتا ہے. پھر مولوی صاحب آ جاتے ہیں. بچوں کو پیار کرنا بھی چاہوں تو وہ مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ پیار بھی نہیں کر سکتے. اپنے بچے ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ مصروف ہو جاؤں گی. تم مجھے بھی لے چلو نا بانو، جہاں سے تم نے علاج کروایا تھا. رشیدہ کو افسردہ دیکھ کر بانو بولی. بھابی جان، ایک شرط پر ہی میں آپ کو بتاؤں گی. آپ یہ بات رازداری سے سنیں گی اور پردہ رکھیں گی. ہاں ہاں بانو، تم جس کی چاہے قسم لے لو، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی. بس میں تو اپنی اولاد کا سکھ حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں بھی فہمیدہ کی طرح خوش رہوں اپنے بچوں کے ساتھ. بھابی جان، بس آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ شادی کے 5 سال تک میں نے کتنے تانے سنے ہیں. آپ سسرال والوں کے اور شوہر کی دوسری شادی کروائی جا رہی تھی. بس میں اپنا گھر اجڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اسی لیے میرے محلے میں ایک پڑوسن مجھے کسی کالا جادو کرنے والے عامل کے پاس لے گئی. اس عامل نے کچھ عمل کرنے کو کہا تو بس اسی عمل کی وجہ سے میری بیٹی دنیا میں آئی ہے. آپ کو میں وہاں لے چلوں گی، مگر یہ بات آپ اپنے تک ہی رکھیں گی. اگر دونوں بھائیوں کو پتہ چل گیا نا تو آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنا ہنگامہ کر دیں گے. اب تم آئی ہوئی تو ہو بانو، مجھے لے چلنا اس عامل کے پاس. رشیدہ نے فوراً جانے کا ارادہ کر لیا. اگلے دن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جب معین واپس چلا گیا تو شام میں شاپنگ کے بہانے رشیدہ اور بانو اسی عامل کے پاس گئی. تو بانو نے عامل بابا سے کہا. عامل بابا، یہ میری بڑی بھابھی ہیں، ان کی شادی کو 10 سال ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی، آپ ان کا علاج کریں. عامل بابا اپنی ہیبت ناک آواز میں بولے. بلی دینی ہوگی، جان کے بدلے جان. تو نے بتایا نہیں اپنی بھابھی کو کہ تو نے بھی ایک معصوم کی بلی دی تھی، جبھی تیری اولاد پیدا ہوئی ہے. عامل بابا کی بات سن کر رشیدہ بولی. بابا، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اولاد پیدا ہو جائے میرے وطن سے. میں کچھ بھی کروں گی بابا، مجھے بس اپنی خود کی اولاد چاہیے. رشیدہ کی بات سن کر عامل بابا مسکرا کر بولے. سوچ لے، کچھ بھی کرنے کا مطلب پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ 2 تعویذ لے، رات کو گرم دودھ میں ڈال کر خود بھی پی لینا اور دوسرا اپنے شوہر کو پلا دینا، اور کل میرے پاس اکیلے آنا صبح کے وقت. اب جاؤ تم لوگ یہاں سے. رات میں گرم دودھ میں تعویذ کھول کر رشیدہ خود بھی پی گئی اور نعیم کو بھی پلا دیا. بانو ندیم کے گھر میں ہی تھی. رات کو معین کو کال کر کے گھر واپس چلنے کا کہہ دیا.
جب صبح رشیدہ بابا کے آستانے میں آئی تو عامل بابا نے کہا، آ گئی تو جانتی ہے کہ تیری ننند بانو کے یہاں اولاد کس طرح پیدا ہوئی؟ بابا کی بات سن کر رشیدہ بولی، نہیں بابا، بانو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اس کا احسان ہے کہ وہ مجھے یہاں لے آئی ہے، مجھے بس اپنی اولاد چاہیے۔ بانو کے پڑوس میں ایک عورت حاملہ تھی، میرے علم کے ذریعے بانو نے اس عورت کو تعویذ پلایا اور ایک تعویذ اس کے گھر کے راستے میں دفن کر دیا۔ اس عورت کا بچہ ضائع ہو گیا اور بانو حاملہ ہو گئی۔ بتا، تو یہ سب کر سکتی ہے؟ عامل بابا کی بات سن کر رشیدہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں بس کچھ بھی کروں گی اس کام کے لیے۔ میں اپنی دیورانی کے بیٹے کی جان کے بدلے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت اتراتی ہے وہ اپنی نرینہ اولاد پر۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تعویذ کھول کر اسے پلا دے اور یہ دوسرا تعویذ اس کے گھر کے راستے میں دفن کر دینا۔ پھر دیکھنا کتنی جلدی اس کے بچے کی موت ہوگی اور تیرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ جا اب چلی جا یہاں سے۔ بابا نے مطلوبہ رقم لے لی۔ جب رشیدہ گھر آئی تو بانو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ معین اسے لینے آ گیا تھا۔ بانو رشیدہ کے پاس آ کر کہنے لگی، بھابھی، آپ کی خوشی کی خاطر میں نے اپنا بہت بڑا راز آپ سے شیئر کر لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ راز ہمیشہ راز ہی رکھیں گی۔ بانو کی بات سن کر مسکراتے ہوئے رشیدہ بولی، ارے بانو، تم میری محسن ہو، تم نے تو میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، اور تمہیں کیسے دکھ دے سکتی ہوں میں؟ پاگل، تم نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ بانو کے اپنے گھر جاتے ہی رات میں رشیدہ فہمیدہ کو شربت میں تعویذ کھول کر پلا آئی۔ پھر رات ذرا گہری ہوئی تو چپکے سے تعویذ بھی زمین کھود کر دفن کر دیا۔ ابھی رات کے بس 12 بجے تھے کہ تعویذ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ شہباز کو خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ سب اسے اسپتال لے گئے۔ فہمیدہ کو تو رو رو کر برا حال تھا۔ رشیدہ اسے چپ کراتے ہوئے بولی، اللہ نے چاہا تو شہباز بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم صبر کرو۔ نعیم فہمیدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، رشیدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، صبر کرو، شہباز ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم، چلو فہمیدہ کو چپ کرا۔ بھائی جان، کیسے چپ ہو جاؤں؟ میرے بچے کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، چند گھنٹوں میں کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ، کچھ کریں، ڈاکٹر سے کہو۔ اب تک شہباز کی الٹیاں رک کیوں نہیں رہی ہیں؟ فہمیدہ نے اس طرح رونے پر ندیم بھی دل برداشتہ ہو کر رونے لگا۔ مجھے تو خود اپنے بچے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، بہت درد میں ہے میرا بچہ۔ امی ابو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ 4 سالہ معصوم شہباز بلک بلک کر رو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہباز کا سانس اکھڑنے لگا۔ ایک بڑی سی خون کی الٹی ہوئی اور اس کے بعد معصوم شہباز کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ سانسوں کی روانی بھی ایک دم ہی تھم گئی۔ فہمیدہ اور ندیم کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ نعیم اور عمران ندیم کو سہارا دے کر شہباز کی میت کو گھر لے کر آ گئے۔ رشیدہ نے فہمیدہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ جب بانو کو صبح اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ چکی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بانو فہمیدہ اور ندیم کی حالت دیکھ کر بہت دکھ میں تھی۔ یہ سب کچھ اس ہی کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی غلط باتوں کی وجہ سے۔ اس کے بھائی بھابھی کی خوشیاں چھن چکی تھی۔ بانو نے رات فہمیدہ کو سمجھا بجھا کر سلا کر رشیدہ کے پاس آ کر بولی، بھابھی جان، ایک ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر اپنا وار کرتی ہے، آپ نے تو اپنے ہی گھر میں۔ چپ کرو بانو، کس حق سے تم مجھے ڈائن کہہ رہی ہو؟ تم نے جس عورت کے بچے کی بلی دی تھی، کیا وہ بچہ بچہ نہیں تھا؟ کیا وہ عورت ماں نہیں تھی؟ رشیدہ کی بات سن کر بانو بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو یہ راز بتایا، لیکن بھابھی جان، وہ عورت ہماری رشتہ دار نہیں تھی۔ بس کرو بانو، اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی بھی نا تو میں تمہارے سسرال والوں کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، تمہارا گھر برباد کروا دوں گی۔ آج کے بعد اس موضوع کو زیر بحث مت لانا، سمجھی تم، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بانو تو خاموش ہو گئی۔ رشیدہ کی بات سن کر رشیدہ کی مراد بر آئی۔ چند دنوں میں ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ رشیدہ ماں بننے والی ہے۔ نعیم اس بات کو خدا کا معجزہ سمجھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیگم رشیدہ کا بہت خیال رکھنے لگا، اور پھر رشیدہ کے یہاں 9 مہینے کے بعد ہی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا، سبھی بہت خوش تھے، اور سب سے زیادہ رشیدہ بہت خوش تھی کہ اس نے
اولاد نرینہ کو جنم دیا ہے۔ اب نعیم بھی زیادہ تر گھر میں اپنے بیٹے رحمان کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا۔ فہمیدہ اور ندیم بھی خوش تھے کہ نعیم اور رشیدہ کے یہاں اتنے سالوں کے بعد خوشی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسد انسان کو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتا۔ شہنیلہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی ہر ضد کو ندیم اور فہمیدہ پوری کرتے تھے۔ ندیم نے ایک نئی کار خرید لی تھی۔ فہمیدہ پر امید تھی، گھر میں ہر آسائش کی چیزیں ندیم نے بھر دی تھی تاکہ فہمیدہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھ دیکھ کر رشیدہ دل ہی دل میں بہت جلتی اور کوڑتی تھی کہ نعیم احمد کی قلیل آمدنی میں وہ اپنے بچے کو کوئی آسائش نہیں دے پا رہی تھی۔ ندیم اور فہمیدہ اپنی کار میں شہنیلہ کو لے کر گھومتے پھرتے تھے، کہیں بھی جانا ہوتا تو کار میں آنا جانا، جبکہ نعیم احمد کے پاس ایک پرانی سی بائک تھی جس پر بیٹھنے سے بھی اب رشیدہ کو شرم آنے لگی تھی۔ رشیدہ کے حسد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پھر سے اسی عامل کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اب تو اس عامل نے ایک ایسی شرط رکھی کہ کام کرنے سے پہلے تو رشیدہ تھوڑا سا گھبرائی، پھر فہمیدہ حسد اور جلن کی وجہ سے عامل کی شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ عامل بابا، میں آپ کی شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میرا کام ہو جانا چاہیے۔ تو میرا دل خوش کر رشیدہ، میں تجھے خوش کر دوں گا، چل کمرے میں۔ رشیدہ کو کمرے میں لے جا کر عامل نے اپنی ہوس کی آگ بجھائی۔ رشیدہ بھی جلن اور حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط سب بھول چکی تھی۔ وہ اتنے بہت پیار کرنے والے شوہر کی وفاؤں کو بھول کر اس کے ساتھ بے وفائی کر چکی تھی۔ عزت و احترام کرنے والے اپنے دیور اور دیورانی کے ساتھ اب مزید برا کرنے جا رہی تھی۔ راتوں کو عامل بابا کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ کر فہمیدہ ندیم پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی، پھر انہیں تعویذ گھول گھول کر پلاتی۔ فہمیدہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے لگی تھی اور ندیم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ جب ندیم کے گھر ایک اور اولاد ہوئی تو ندیم بہت خوش تھا، مگر فہمیدہ چپ چپ اور گمسم رہنے لگی۔ شہنیلہ پر بھی توجہ نہیں دیتی اور نہ ہی اپنے نئے بچے وقاص پر کوئی توجہ دیتی۔ اب ندیم اپنی کمائی کا آدھا پیسہ رشیدہ کے ہاتھ میں رکھتا اور کھانا اور بچوں کی ذمہ داری رشیدہ کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ رشیدہ ندیم کے پیسوں کا بیشتر حصہ اپنے بیٹے رحمان پر خرچ کرتی، شہنیلہ اور وقاص پر نہ کرنے کے برابر ہی خرچ کرتی۔ ایک دن عمران گھر آیا تو رشیدہ نے اسے فہمیدہ کے کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیا، کیونکہ فہمیدہ پر عمل کافی کر چکی تھی تو وہ عمران سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے بھی فہمیدہ کی قربت کی وجہ سے روز روز بہانے سے ان کے گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک دن رشیدہ نے ندیم کو بلا کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ ندیم نے فہمیدہ کو خوب مارا پیٹا، ساتھ ہی عمران کو بھی، مگر وہ دونوں تو جادو کے زیر اثر تھے۔ فہمیدہ نے ندیم سے کہا، ندیم تم مجھے طلاق دے دو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تو عمران سے پیار کرتی ہوں، عمران کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فہمیدہ کی بات سن کر عمران نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں میں فہمیدہ سے شادی کروں گا، تم اسے طلاق دے دو۔ میں کیسے طلاق دے دوں؟ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میں اپنے بچوں کو کیا کہوں گا؟ شہنیلہ تو بڑی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ فہمیدہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو عمران کو ناپسند کرتی تھی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی چھڑوا کر نعیم اور رشیدہ عمران کو گھر سے نکال کر چلتا کیا۔ فہمیدہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی عمران کا نام لیتی رہتی، ایسا لگتا تھا فہمیدہ اس دنیا کی نہیں کسی اور ہی دنیا میں رہتی ہے۔ فہمیدہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، بچے بھی پریشان تھے۔ رشیدہ انتہائی خوش تھی کہ ندیم اپنی کمائی کا سارا پیسہ رشیدہ کو لا کر دیتا ہے۔ چند ہی مہینوں میں رشیدہ نے کافی پیسہ جمع کر لیا تھا اور دیور کو باتوں میں پٹا کر اپنے شوہر کو نئی بائک بھی دلا دی تھی۔ ندیم کی کار پر اب رشیدہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ اب تو رشیدہ کی دلچسپی اپنے شوہر سے ہٹ کر ندیم میں بڑھنے لگی۔ ندیم بھی فہمیدہ کی حالت اور بے وفائی سے تنگ آ کر بھابھی کے کہنے پر اسے طلاق دے چکا تھا۔ فہمیدہ کو عمران اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ شہنیلہ انتہائی ڈسٹرب رہنے لگی۔ رشیدہ نے اپنے ہی دیور پر تعویذ گنڈے کر کے اسے اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا لیا اور ان کے درمیان غلط تعلقات بھی استوار ہو چکے تھے۔ بانو
یہ سب دیکھ دیکھ کر منو آنسو بہاتی تھی مگر کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن جب نعیم پر رشیدہ اور ندیم کی حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے ندیم اور رشیدہ کو خوب مارا پیٹا، پھر خود بھی بہت رویا۔ موقع کی مناسبت سے رشیدہ اور ندیم نے نعیم سے معافی مانگ لی، پھر چپ چپ کر دونوں ملتے رہے اور عامل بابا سے تعویذات لے کر رشیدہ نعیم کو گھول گھول کر پلاتی رہی، جس کی وجہ سے نعیم بیمار ہو کر بستر پر پڑ گیا۔ اب نعیم کی آنکھوں کے سامنے رشیدہ اور ندیم ملتے، پیار محبت سے پیش آتے، نعیم روتا رہتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اب سوائے آنسو بہانے کے اس کے پاس اور بچا ہی کیا تھا۔ شہنیلا کیونکہ جوان ہو چکی تھی، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی، بس بانو سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ بانو کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں تھی رشیدہ اور ندیم کی طرف سے۔ بانو رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے پیار کرنے والے بھائیوں کا گھر خراب ہو گیا تھا، مگر اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ، حسد نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ ایک دن بازار میں بانو نے فہمیدہ کو دیکھا اور اسے روک کر گلے لگ کر خوب روئی اور اس سے پوچھا کہ بھابھی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہاں تھی اور اب یہاں کیسے؟ بانو کی بات سن کر فہمیدہ بولی، بانو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ جس شخص نے مجھ سے شادی کی تھی نا، اس سے میری شادی جادو کے زور پر کروائی گئی تھی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، چلو کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، سامنے آئس کریم پارلر ہے بھابھی، وہاں چلیں اور مجھے پوری بات بتائیں کہ آپ کہاں چلی گئی تھی۔ بانو کی بات پر فہمیدہ بیٹھتے ہوئے بولی، بانو عمران نے مجھے طلاق دلوا کر حیدرآباد لے گیا، وہاں ہم خوش تھے کہ ایک اللہ والے بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی۔ میرے سر میں درد رہتا تھا تو عمران مجھے ان بزرگ کے پاس لے گیا، انہوں نے میرا علاج کیا، روحانی علاج کرتے ہوئے انہوں نے میرا اور عمران کا جب اتار کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری شادی میری اور عمران کی ندیم سے بے وفائی جادو کا نتیجہ ہے۔ عمران اور میں دونوں ہی بہت شرمندہ تھے، ہم نے انجانے میں ندیم اور بچوں کے ساتھ بہت برا کر دیا۔ ہم جب یہاں آئے تو ایک گھر کرائے پر لیا، وہاں رہتے ہوئے ندیم کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ رشیدہ نے ندیم کو بھی اپنے جادو سے کنٹرول کر لیا ہے۔ اس نے میرے بیٹے شہباز کی جان لی، میرا گھر برباد کیا، نعیم بھائی جان کے ساتھ اتنا برا کیا، میرے دونوں بچوں کا حال پھر سے بدتر کر دیا۔ وہ روحانی عامل بزرگ نے مجھے سب کچھ بتا دیا، مگر میں چاہ کر بھی اپنے بچوں سے مل نہیں پا رہی۔ بزرگ نے کہا ہے کہ ندیم کا علاج کرنا ضروری ہے، پھر وہ کیسے بزرگ کے پاس جائیں گے؟ عمران ندیم سے معافی مانگنے گئے تھے تو ندیم نے انہیں مار کر گھر سے باہر نکال دیا، ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ بس بانو کسی طرح ندیم کو ان بزرگ کے پاس حیدرآباد لے جاؤ تاکہ ندیم رشیدہ کے شہر سے نکل سکیں اور میں اپنے بچوں سے مل سکوں۔ بانو فہمیدہ کی بات سن کر رونے لگی اور بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ کا گھر میں پھر سے آباد کرواؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ مجھے اپنے گھر کا اور ان بزرگ کا ایڈریس دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ بانو اپنے گھر آ کر کافی سوچتی رہی اور خود کو کوستی رہی کہ فہمیدہ اور اس کے معصوم بچوں کی بربادی کی ذمہ داری میں بھی شامل ہوں۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنے دونوں بھائی جانوں کا گھر اجاڑ دیا، اپنے دونوں بھائیوں کا گھر برباد کر دیا۔ میں اب اس کمینی خصلت رشیدہ کی اصلیت ندیم بھائی جان کے سامنے لے کر آؤں گی۔ اگلے دن بانو روتی ہوئی ندیم کے گیراج گئی تو بہن کو روتا دیکھ کر ندیم نے اسے بٹھا کر پوچھا، کیا ہوا بانو؟ تو بانو بولی، بھائی وریشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور معین کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اپنی جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ کسی نے مجھے یہ ایڈریس دیا ہے، میں وریشا کو حیدرآباد اس ایڈریس پر لے جا کر وہاں اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ بھائی وریشا کو کوئی عصیبی قوت نے پریشان کر رکھا ہے، پلیز آپ ہی میری امید ہے اور آپ ہی پورا کر سکتے ہیں۔ رشیدہ بھابھی سے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا، کہیں وہ آپ کو جانے سے منع نہ کر دیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں بہت کام ہوتے ہیں آپ کے اوپر، دو گھروں کی ذمہ داری ہے، پلیز بھائی جان منع مت کیجیے گا۔ عمران اور فہمیدہ پہلے ہی حیدرآباد جا چکے تھے۔ بانو ندیم کے ساتھ کار میں وریشا کو لے کر حیدرآباد ان بزرگ کے پاس پہنچی تو بزرگ نے ندیم کو سامنے بٹھا کر دم کیا۔ پہلے تو ندیم تھوڑا گھبرایا
کہ وریشا کو دیکھنے کے بجائے وہ بزرگ اس پر دم کیوں کر رہے ہیں۔ ندیم کا سر اور جسم بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے بزرگ پڑھ کر اس پر اللہ کا کلام دم کرتے تو وہ سکون محسوس کرتا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ندیم کو محسوس ہونے لگا کہ وہ برسوں کا تھکا ہوا ہے، اس کا جسم تھکن سے ٹوٹ رہا ہے۔ بزرگ کے کہنے پر رات وہیں قیام کرنے کا سوچ لیا۔ عمران اپنے ساتھ اسے گھر لے گیا۔ جب ندیم صبح سو کر اٹھا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ فہمیدہ اور عمران پر غصہ کرنے لگا۔ پھر بانو نے تمام باتیں ندیم کو بتائیں۔ اس کے بعد ندیم کو بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ جب بزرگ نے ندیم کو تمام باتوں سے آگاہ کیا تو رشیدہ کی حقیقت بتائی۔ وہ رونے لگا اور اپنے رویے کی سب سے معافی مانگنے لگا۔ عمران بھی رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ انجانے میں اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، اور سب کو گواہ بنا کر فہمیدہ کو طلاق دے دی تاکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکے۔ کراچی واپسی پر ندیم نے رشیدہ کو بہت مارا اور اپنے بھائی اور بچوں سمیت اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ پھر ان بزرگ سے نعیم بھائی کا روحانی علاج کروایا۔ نعیم بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب ہنسی خوشی فہمیدہ اور ندیم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نعیم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ندیم کے ہمراہ رہتا ہے، اپنی جاب پھر سے کرنے لگا ہے۔ رشیدہ اکیلی اس گھر میں رہتی ہے۔ تنہائی کی وجہ سے سنا ہے کہ پاگل سی ہو گئی ہے۔ موت انسان کو نہیں مارتی، لیکن تنہائی مار دیتی ہے۔ برا کرنے والوں کا کوئی والی وارث نہ تو دنیا میں ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔